Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Safai Pakizgi और तहारत. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. नाज़रीन, सफ़ाई, पाकीज़गी और तहारत क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इसके नीचे आती हैं. अब तक हमने जितनी भी गुफ्तगू की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं सफ़ाई को समझा है, कहीं हमने पाकीज़गी को समझा है और कहीं हमने तहारत के मफ़हूम को समझा है. आज हम जिस मौजू पे नाज़रीन बात करेंगे उसका ताल्लुक़ माल से है. जैसा हम जानते हैं कि माल को कमाने के तो बड़े ज़रिए हैं. हमने जिस चीज़ का ख़याल रखना है वो ये कि जो माल हम कमा के लाएं, जो रिस्क हम कमा के लाएं, वो हलाल ज़रिए से लेकर आएं. इसलिए कि माल का पाकीज़ा होना वो बहुत ज़रूरी है. अगर माल पाक नहीं होगा तो माल से किया हुआ कोई भी सदका अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा नहीं रखेगा. इसी सिलसिले में आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है लोगों से मांग कर माल कमाना. और मांगना किस किस्म का है, इंशाअल्लाह इसको हम एक तो कुरान की रोशनी में देखेंगे और फिर हम इसको अहादीस के हवाले से समझेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस ज़ुमरे में रखते हुए और फिर हमें उससे मना फरमाया है. नाज़रीन, ये सूरह अल बकरा की आयत है और आयत नंबर है 273. यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल फुकराइ लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम. यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सदक़ात ऐसे मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए हैं कि वो यानी कि इस अपनी जो माश है या अपनी ज़रूरत की जो कमाई है उसके लिए ज़मीन पे वो चल फिर नहीं सकते. यानी उनको इतना मसरूफ़ रखा अल्लाह के दीन के कामों ने कि वो अपनी ज़रूरियात के लिए वक्त नहीं निकाल सके. आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके सवाल ना करने की वजह नावाकिफ़ लोग इन्हें खुशहाल समझते हैं. खुशहाल समझते हैं से क्या मुराद है कि लोग ये समझते हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है, ये तो अच्छा खासा कमा के खा पी रहे हैं, तो इसलिए उनको देने के लिए एज़ फार एज सदकात आर कंसर्न लोग उनको अपने उस ज़ुमरे में नहीं रखते. तो अल्लाह ताला कहते हैं आप उनके चेहरों से उनकी कैफियत पहचान सकते हैं. चेहरों से कैफियत कैसे पहचानी जाती है? ज़ाहिर है अगर एक शख्स है वो अपनी भाग दौड़ नहीं कर सकता ख़ुद, तो ज़ाहिर है उसके हालात का जो अंदाज़ा है वो उसके अपने रहन सहन से या जिस किस्म का उसने लिबास पहना है या जो उसकी सेहत है या जो उसका अंदाज़ है उससे ही अंदाज़ा बाज़ुकात हो जाता है. मगर वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते. अल्लाह ताला कहते हैं ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा. वो लोगों से लिपट के चिमट के आके इसरार नहीं करते. वजह यही है कि लोग उनको नहीं पहचानते क्योंकि वो ख़ुद भी नहीं मांगते. हमारी आम ज़ुबान में आप इसको सफ़ेद पोश, जैसे हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि वो लोग बड़े सफ़ेद पोश हैं, वो कभी आकर मांगेंगे नहीं, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि उनको ज़रूरत है, लिहाजा फिर लोग उनकी किसी न किसी तरह से मदद कर देते हैं. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो माल भी तुम खर्च करोगे अल्लाह यकीनन उसे जानने वाला है. इसका मतलब है हमें तो ये यहाँ इस आयत से ये सिखाया जा रहा है कि ऐसे लोगों को तुम खुद ढूंढो, तुम खुद उनकी पहचान करो. वो कौन से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दीन के कामों में इस तरह घिरे गए हैं कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने बाल बच्चों की पूरी नहीं कर पाते, तो तुम उनकी मदद कर दो. नाज़रीन, इस सिलसिले में जो हमने जिधर से अब मज़ीद इस बात को समझना है वो हम अहादीस की रोशनी में देखेंगे. यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक पर आने के बाद इंशाअल्लाह हम अहादीस की रोशनी में इस मौजू को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. अस्सलाम वालेकुम. नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि अहादीस की रोशनी में हमने इस मौजू को मज़ीद समझना है. पहली हदीस जो हमारे पास है वो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल से बचे. सवाल से बचे का क्या मतलब होगा?
جو شخص مانگنے سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا. یعنی کہ پہلی کوشش کس کی طرف سے ہوگی؟ انسان کی طرف سے ہوگی کہ وہ خود بچنا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بچا لیں گے. اور جو کوئی یعنی دنیا میں بے پرواہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے پرواہ کر دے گا. یعنی کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انوالو نہ ہو, بس ان کو اپنی ضرورت تک ہی محدود رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی توفیق دے دیں گے, وہ بے پرواہ ہو جائے گا دنیا سے. اور پھر فرمایا اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیں گے, یعنی کہ پھر وہ صبر کر لے گا. اور آپ نے فرمایا اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی. یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق اگر دے دی تو اس سے بہتر نعمت نہیں ہے. لیکن پہلی بات جو اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا, کہ جو شخص سوال مانگنے سے اپنے آپ کو روک لے گا, یعنی کہ اس کی اپنی انٹینشن ہوگی کہ جو اللہ نے اس کو چادر دی ہے بس وہ اسی کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائے گا, اس نے کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دے دے گا کہ وہ اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے. ناظرین, دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے. مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی پیٹھ پر کچھ ایسی چیزیں رکھ کر اٹھا کر لائے جس سے وہ اپنی خود محنت اور مزدوری کرے, جس سے وہ خود جا کر ایک محنت کی کمائی کرے, بنسبت کہ وہ کیا کرے کہ وہ جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دے, سوال کرے, اور وہ اسے دیں یا نہ دیں. کیونکہ پھر تو انسان پر ہو گیا نا کہ وہ اس کو اب جواباً آگے سے کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا, اس کو جھڑک کے منع کرتا ہے, اس کو آرام سے منع کرتا ہے. اب یہ تو اس شخص پر ہوگا جس کے پاس وہ مانگنے گیا ہے. اس لیے یہاں سے ہمیں جو روش اسلام کی ملتی ہے وہ یہ کہ اسلام اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کرے. اور یہاں پہ جو دو باتیں مینشن کی گئیں کہ وہ رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر رکھے. آپ دیکھیں یہ ایک بڑی محنت کا کام ہے نا, رسی اور گٹھا, اور پھر محنت سے گرمی کی تپش میں بھی بعض اوقات وہ چل کر جائے گا اور پھر وہ جا کر اس سے جو کمائی کرے گا اس کو سارا دن اس میں لگے گا. یعنی کہ ایک بھاگ دوڑ اور ایک دوڑ دھوپ کرے گا اور پھر کمائے گا. وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. اب یہ کون سا سوالی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے؟ ایک تو عادتاً بھی کچھ لوگ سوالی ہی بن جاتے ہیں, اللہ کا دیا بھی بعض اوقات ان کے پاس ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ان کے پاس تنگی ہے, لیکن بس ایک عادت سی ڈل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہمارے گھروں میں بھی, میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں ناظرین تاکہ ہمیں اس کا تھوڑا سا ہم اس کو اپنے روٹ لیول سے اس بات کو سمجھ لیں. جو ہمیشہ مانگنے والا ہے, آپ نے دیکھا بعض اوقات گھر کے اندر بچوں کے پاس اپنی چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ اپنی چیزیں موجود ہیں ان کو ہمیشہ دوسروں کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. اور پھر بعض اوقات اس اچھائی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جا کے وہ چھیننا شروع کر دیتے ہیں. بچوں میں یہ اکثر ہم نے دیکھا نا کہ وہ جاتے ہیں اس کی چیز چھین کر لے آئے اور اب وہ اس کو واپس نہیں دے رہے جبکہ اپنی پڑی ہوئی ہے. یہاں پر جب والدین یہ تربیت بچوں کی کرتے ہیں بچپن سے کہ تم جب کسی کی چیز اگر تم نے اٹھانی ہے یا استعمال کرنی ہے یا کھیلنی ہے تو اس سے اجازت لو, تو اس سے کیا عادت پڑتی ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں جا کے کسی سے بھی مانگ لوں, اور پھر اگر وہ مجھے نہ دے تو میں ناراض ہو جاؤں. بچپن سے جب تربیت میں یہ چیزیں نہیں چیک کی جاتی تو پھر یہاں جیسے بات کی گئی کہ جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے, قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. یہاں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مانگ مانگ کے بڑا گوشت چڑھا لے, کھا کے چڑھا لے, لیکن قیامت کے دن ایسی روح میں آئے گا, ایسی شکل میں آئے گا کہ اس کے اوپر کوئی بوٹی نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ جو مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے.
تو آپ نے اس سے کس کو ترجیح دی ہے؟ وہ ہاتھ جو دوسروں کو دینے والا ہو، یعنی کہ دوسروں پہ خرچ کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے، اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز اور ہمیں حدیث سے اب پتہ چل رہی ہے، ایک تو وہاں پہ وہ شخص تھا جو صرف ہمیشہ بس اس کی عادتاً وہ مانگتا تھا، یہاں پہ جو بات مختلف آ رہی ہے وہ کیا؟ جو مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کر لے یا پھر کیا کرے؟ زیادہ انگارے اکٹھے کر لے۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کو انہی احادیث کی روشنی میں جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین احادیث کی روشنی میں ہم اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں کہ انسان نے جو مال کمانا ہے وہ اس نے لوگوں سے مانگ کے یا لوگوں سے سوال کر کے نہیں، بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے کھانا ہے۔ ناظرین اگلی جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ کے پاس آ کر سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، کہنے لگا میرے پاس ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے جا کے وہ لے آؤ۔ تو وہ شخص جاتا ہے، یہ ناظرین یہ حدیث میں آپ کو مفہوماً پوری سناتی ہوں تاکہ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک شخص کو جو مانگنے آ رہا ہے، مانگنے کی نیت سے آ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رخ کیسے بدلتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے جا کے وہ ٹاٹ اور پیالہ لے آؤ۔ وہ جا کر لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابہ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس وقت پوچھا کون ہے تم میں سے جو اس ٹاٹ اور اس پیالے کو خرید لے گا؟ تو صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دوبارہ دہرایا اور پوچھا 3 مرتبہ کہ کون ہے تم میں سے جو 1 درہم سے زیادہ مالیت میں اس کو خرید لے گا؟ بہرحال جو صحابہ موجود تھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ ٹاٹ اور وہ پیالہ 2 درہم میں دے دیا، اور 2 درہم میں سے 1 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو دے کر کہا کہ اس سے تم اپنے گھر کے لیے کھانا اور اپنی ضرورت کی چیز لے آؤ، اور 1 درہم سے تم جا کر کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور وہ اپنی گھر والوں کے لیے کھانا لے لیا، اور دوسرے درہم سے وہ کلہاڑی خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں لکڑی کا جو دستہ تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر ٹھوکا، اور پھر اس کو کہا کہ اب تم جنگل کی طرف جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹو، اور لا کر تم نے لکڑیاں بیچنی ہیں، اور 15 دن کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے۔ اس شخص نے اسی طرح کیا، وہ 15 دن گیا اور اسی طرح لکڑیوں کو بیچتا رہا، اور 15 دن کے بعد اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ 10 درہم جو اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس میں سے اس نے کچھ کا لباس لیا، کچھ کا اس نے کھانا لیا، اور ظاہر ہے کہ کچھ کو جب وہ لکڑیاں کا جو کام کر رہا تھا اس میں جب لگایا تو اس کی مالی حالت جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو، یعنی کہ تم وہاں جس حالت میں آتے، یہاں پر آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کا جو رخ ہے قیامت تک کے لیے وہ بدلا گیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکمتاً اس شخص کو سوال کرنے یا مانگنے سے محنت کی طرف اس کا رخ بدل دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ یوم عرفہ کے دن ایک شخص جو ہے وہ اسی طرح لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم آج اس دن بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگتے ہو؟ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر درے لے کے اور درے سے اس کو پیٹا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال جو صدقہ کا جو مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کر رہے تھے،
دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے صدقے کا سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلکہ یہ دو جو شخص ہیں یہ خود ہی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچے کر لیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ دونوں قوی بھی تھے اور دونوں طاقتور بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں میں دے سکتا ہوں لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو دو شرطیں ہمیں اور پتہ چل گئی کہ جو شخص جسمانی اعتبار سے طاقتور اور قوی ہے مالدار بھی ہے دیکھنے میں تو پھر اس کے لیے صدقہ نہیں اور خاص طور پہ زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صدقے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات میں تقسیم کر دیا. اب اگر تو بھی ان میں سے شمار ہوتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. یعنی کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں تو آپ نے پوچھا کہ اگر تم ان 8 میں سے کسی ایک کے نیچے آتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. حضرت خبیثہ بن مخارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک شخص کا ضامن ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بارے میں سوال کیا. یعنی کہ وہ ضامن بنے لیکن اب اس وقت جو ضمانت کی رقم تھی وہ ان کے لیے لوٹانا مشکل ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہاں پر ٹھہر جاؤ ہمارے پاس اگر کوئی مال آئے گا تو پھر ہم یعنی کہ تمہارے لیے صدقہ کریں گے. جب آپ انتظار کر رہے تھے تو اس میں آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ان 3 کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے. پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جو ضامن بنے اور پھر ضمانت کی رقم وہ نہ ادا کر سکے تو وہ سوال کر سکتا ہے صرف اتنی رقم کا جتنی ضمانت کی ہے اور پھر جب اس کو وہ مل جائے تو وہ وہاں رک جائے. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس پر ایسی اچانک آفت آ جائے جس کی وجہ سے اس کا مال برباد ہو جائے تو وہ لوگوں پر سوال ڈال سکتا ہے اتنا کہ جس سے کہ وہ اپنی ضروریات کو یا اپنے آپ کو ٹھہراؤ میں لے آئے واپس. تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بالکل ہی جس کو فاقے کی نوبت آ جائے یعنی کہ جو کھانے پینے سے بھی رہ جائے تو وہ اس وقت تک سوال کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی جو گزر ہے یا جو اس کا کھانا ہے یا جو پینا ہے وہ اس کو واپس مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آخر میں بڑی ایک اہم بات بتائی ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. تو ناظرین اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر مال کو ہم نے پاک اور صاف رکھنا ہے تو پھر ہم نے اپنی محنت کی کمائی سے کھانا ہے نہ کہ ہم کسی سے مانگ کر کھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یا اللہ ہم محنت کے رزق حلال سے کمانے والوں میں سے ہو جائیں. ناظرین اس کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.